नाजरीन, सामीन व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तन आज हम तनकीद और अदब का बाहमी रिश्ता, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे कि तनकीद और अदब का बाहमी रिश्ता किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। दुनिया में सबसे हैरत अंगेज़ तख्लीक ज़हन इंसानी है, जिसमें सारा खैर व शर और जलाल व जमाल सिमट कर आ गया है। ज़हन इंसानी की ईजाद व इख्तिरा के मामूली नमूने भी थोड़ी देर के लिए हैरत ज़दा कर देते हैं। अदब और फ़नून लतीफ़ा की रंगीनी भी इसी जहन का करिश्मा है। हुस्न व जमाल फ़नून लतीफ़ा में हर जगह नज़र आता है, ख़्वाह वो मुसव्विरी हो या बुत तराशी, फ़न तामीर हो या मौसीकी और शायरी। सारे फ़नून लतीफ़ा इंसान को मसरत और इनबिसात बख्शते हैं और उसकी फ़िक्र व नज़र में बुलंदी बख्शते हैं, लेकिन उन तमाम पर शेर व अदब को फ़ौक़ियत इसलिए हासिल है कि उसमें ज़िंदगी के अहाते की सकत दूसरे फ़नून से ज़्यादा है। अदब सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। सबसे पहले अदब की तारीफ़ देखेंगे। अदब की तारीफ़ के सिलसिले में नाक़िदीन में अच्छा खासा इख्तिलाफ़ पाया जाता है। बाज़ मशरक़ी व मग़रिबी नाक़िदीन इसे सिर्फ़ मसरत और इनबिसात हासिल करने का ज़रिया ख़याल करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ़ मसरत हासिल करने का ज़रिया तस्वुर करना अदब के साथ नाइंसाफ़ी करना है। अदब का सही मकाम मालूम करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वक्त ब वक्त कोई तारीफ़ात का जायज़ा लें। कोई कहता है अदब ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है, कोई कहता है तर्जुमानी ही नहीं करता बल्कि ज़िंदगी की तनकीद करता है और उसकी तफसील पेश करता है। इजमाली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अदब उस तहरीर को कहते हैं जिसमें रोज़मर्रा के ख़यालात से बेहतर ख़यालात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़ुबान से बेहतर ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। इंसानी ज़िंदगी की ज़ुबान का हासिल पेश करता है। इंसान जो कुछ देखता है, जो तजुर्बात हासिल करता है, जो सोचता समझता है, उसके रद्द अमल का इजहार अदब की शक्ल में करता है। यही वजह है कि अदब ज़िंदगी के वसी तरीन मसाइल का अहाता करता है और उसके ज़रिए परवान चढ़ता है। पुराने ज़माने में जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, एक दूसरे से अपनी दास्तानें सुनाते, मोहब्बत का इजहार करते, उसके लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल करते होंगे रोज़मर्रा की ज़ुबान से यकीनन मुख्तलिफ होती होगी, और कहीं ये ज़ुबान कम अल्फाज में होती होगी, उसका असर और भी ज़्यादा होता होगा। और यहीं से अदब की दो किस्में शुरू होती है, नस्र और नज़्म। अदब नज़्म अदब ज़ुबान के बेहतरीन इस्तेमाल का आला है। नस्र और नज़्म अदब के ज़ुबान के बेहतरीन इस्तेमाल का आला है। अदब का ज़ुबान से चूँकि ज़िंदा ताल्लुक़ है, इसलिए अज़ीम अदब के लिए उसका जानना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता है, ज़ुबान की तरक्की होती है। अदब की एक बड़ी ख़ूबी ये है कि अपने अहद के बेहतरीन ख़याल को बेहतरीन अल्फाज में उसने तनकीद के साथ पेश करता है। अदब जिसमें तहरीरों का जीता जागता मुरक्का है, वो अपने अहद की सच्ची रूह को महसूस करता है। उसमें उसकी समाजी, सियासी, माशी झलकियाँ नज़र आती है। गोया ज़िंदगी अपनी गुनागूं ख़ुसूसियात के साथ अदब में जलवागर होती है। अब अगला, अदब में नज़रियात और तहरीक है। अदब बराए अदब का नज़रिया ज़ोर
ادب میں غالب کا نظریہ رہا ہے۔ یہ تحریکیں 1900 میں شروع ہوئی، جس کا بانی پیٹر آسکر وائلڈ سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان کا اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی اور ذہنی معیار گھس جاتا ہے تو عوام کی زندگی کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے طبقے، ادیبوں، شاعروں میں بھی ذہنی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس میں صرف ایک احساس زیادہ سے زیادہ حظ اٹھانے اور مسرت حاصل کرنے کا رہ جاتا ہے۔ زندگی کے تلخ حقائق سے فرار حاصل کرنا ہی ادب کا مقصد ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، ادب برائے زندگی۔ ادب برائے ادب کے مقابلے میں جو نظریہ بہت مقبول ہوا وہ ادب برائے زندگی کا نظریہ ہے۔ اس کا تصور مارکس اور اینگلز نے پیش کیا، یعنی ادب جو زندگی کی صحیح اور سچی رہنمائی کرے وہی دراصل ادب ہے۔ اس ادب میں اخوت، مساوات، ہمدردی اور دوسری سماجی قدروں کی فراوانی ہے۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ اس نظریے کے حامی ہوتے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، نفسیات اور ادب۔ ادب میں ایک اصول نظریہ نفسیات کا بھی ہے۔ اب لوگوں کا بھی خیال نفسیات کا سا ہے۔ جو ادیب و شاعر ادب کو نیم شعوری اور غیر شعوری زندگی کا ترجمان کہتے ہیں کہ نظریہ فرائیڈ اور اس کے شاگردوں کے تحلیل نفسی، شعور اور لاشعوری کے فلسفے سے نکلا۔ اس نظریے کے حامی ادیب اور شاعر کو اجتماعی حیثیت کی بجائے انفرادی حیثیت میں دیکھتے ہیں اور ان کی تخلیقات سے ان کے جذبات و احساسات کا پتہ لگاتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ادب میں ہمیشہ مختلف نظریات سرگرم عمل رہے ہیں۔ افلاطون سے لے کر ہیگل اور ہیگل سے لے کر فرائیڈ اور مارکس تک، اس کے آگے آج کے جدید تحقیقات تک، ادب کسی نہ کسی صورت میں نظریات کا پابند رہا ہے، اور یہی تحریکات ادب میں تنقید کے دبستانوں کی شرط ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگلا ہم پوائنٹ دیکھیں گے، تنقید۔ تنقید کے لغوی معنی پرکھنے یا برا بھلا کے فرق معلوم کرنے کے ہیں، یعنی کاہا از دانا جدا کردن۔ علماء ادب نے ادب میں ادب کی تعریف کرتے ہوئے اسے تغیر حیات کا نام دیا ہے، اور تفسیر بغیر تنقیدی شعور کے ممکن نہیں۔ اس لیے تخلیقی ادب کے ساتھ ہی تنقید کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ناقص اور بہتر کی تمیز کے لیے ضروری ہے کہ تنقیدی شعور کے بغیر نہ تو اعلیٰ ادب کی تخلیق ہو سکتی ہے اور نہ فنی تخلیق کی قدروں کا تعین ممکن ہے۔ اس لیے اعلیٰ ادب کی پرکھ کے لیے تنقید لازمی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی تنقیدی گرفت تخلیقی دھاروں کو فطری ڈھنگ سے بہنے سے روکتا ہے۔ یہ لوگ تنقید کو تخلیق کا دشمن قرار دیتے ہیں اور اپنے دعوے کی دلیل میں کلاسیکی ادب کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عہد قدیم میں تنقیدی کارناموں سے بہتر پہلے بلند و پایہ ادبی کارنامے وجود میں آئے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، تنقید کا مفہوم۔ تنقید کے عام معنی اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے، جیسا کہ ہم نے اس کے معنی بھی دیکھے ہیں۔ اس لیے انسان جب زمین پر آیا ہوگا تو بعض درختوں، پودوں، موسموں، ہواؤں اور تلخ پھل ناپسند کیے ہوں گے، غرض اس نے اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھا ہوگا۔
ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان تنقیدی شعور لے کر پیدا ہوا، اور جیسے جیسے تہذیب کے سورج کی گرمی اور روشنی زمین کو سنوارتی اور بناتی گئی، ویسے ویسے تنقیدی شعور بھی ترقی کرتا گیا۔ یونانی ادب دنیا کا قدیم ترین ادب ہے۔ تنقید اور اس کے معیار بھی سب سے پہلے یونانی ادب میں ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی کی تنقید قابل ذکر ہیں۔ تنقید پر ارسطو کی کتاب پوتیکا یورپ میں سب سے پہلی کتاب شائع ہوئی۔ اس سے تنقیدی رجحان کا پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اصول تخلیق پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مغربی ادب کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ کتاب الہدیٰ، جو کہ ابن رشید کی تنقید ہے، تنقیدی اہمیت کی حامل ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی تنقیدی اشارات بیان کیے ہیں۔ ان نقادوں نے شعر کے معنوی پہلو پر زیادہ زور دیا ہے۔ چہار مقالہ ایرانی انتقاد کی ابتدائی کتب میں زیادہ مشہور ہے۔ عربوں کی طرح اس میں بھی عروض اور ظاہری محاسن شعری پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یونانی ادب کی طرح سنسکرت ادب بھی دنیا کا قدیم ادب ہے۔ یونان کی طرح یہاں بھی تنقید کی ابتدا ڈرامے پر لکھی ہوئی کتاب ناتیہ شاستر سے ہوئی۔ تنقید کا وجود جس طرح زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح ادب کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ادب زندگی کا ترجمان ہوتا ہے۔ ادب کو صحیح راستے پر لگانا، اس میں دلکشی پیدا کرنا تنقید نگار کا فریضہ ہے۔ ادب کی تخلیق کرنے والا اگر یہ خود نہ جانے کہ جو شاہکار وہ پیش کر رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کون سی چیز اس کی تخلیق کا سبب بنی، کن حالات نے اسے ظہور پذیر کیا، کن عناصر نے اسے دلکش بنایا، تب تک وہ اچھا ادب پیش نہیں کر سکتا۔ شاعر جب کوئی نظم لکھتا ہے تو ہر لفظ ہر شعر پر بار بار رکتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو پوری فنکاری کے ساتھ پیش کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ جب تک ادیب یا شاعر مطمئن نہیں ہو جاتا، وہ عوام کے سامنے پیش کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہ تخلیقی کارناموں پر اولین تنقید ہوئی۔ جب ادیب اور شاعر اپنے فن پاروں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو یہاں سے تنقید نگار کا تنقیدی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے تخلیقی تخیل سے کام لے کر آغاز سے اختتام تک اس فن پارے کی اندرونی کائنات اور بیرونی حیات کا جائزہ کر کے اسے خود بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے۔ اس تنقیدی عمل میں نقاد میں وہی شعور پیدا ہوتا ہے جو ادیب اور شاعر کے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ شاعر کے تخلیقی کارناموں پر حکم نہیں لگا سکے گا۔ دراصل نقاد شاعر یا ادیب کا ہم شعور اور رفیق کار ہوتا ہے۔ وہ جس کام کو خود نہیں کر سکتا، نقاد ان کے لیے کرتا ہے، کیونکہ فنکار کو اپنی کوشش اتنی عزیز ہوتی ہے کہ اس کی اچھائی یا برائی کی پرکھ میں دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ نقاد اس سے بچاتا ہے۔ اس طرح تنقید نئی تخلیق کے لیے شمع راہ بنتی ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادب اور تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یا ادب اور تنقید کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس طریقے سے آج کی اس ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ اسی تنقید کے متعلق ہم اگلی قسط دیکھیں گے۔